बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म साहब आज़ाद जम्मू कश्मीर, जनाब मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, पार्लिमान के अफराद, ब्यूरोक्रेसी के अफराद, ऑफिसर्स, ख़वातीन व हज़रात, मुतासरीन जो लाइन ऑफ कंट्रोल से यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि आज का दिन ये हमें याद दिलाता है कि ये यौम इस्तिसाल कश्मीर के तौर पर हम मनाते भी हैं और दोबारा दुनिया को बार बार जहाँ बता रहे हैं कि कश्मीर के साथ क्या जुल्म हो रहा है, उस याददाश्त को पक्का कर रहे हैं। और बड़ी लंबी जद्दोजहद की कहानी है। मेरे भाई ने यहाँ पर जिक्र किया कि 1832 में क्या वाक़या पेश आया। फिर हमें ये भी याद है कि 1846 में माहिदा अमृतसर के तहत कश्मीरी भाइयों को 75 लाख नानक शाही के एवज़ बेचा भी गया और यहाँ का मुसलमान एक मुसलसल जद्दोजहद के अंदर लगा है और आज तक लगा है। ये तो क़याम पाकिस्तान से पहले की बात थी। ये तो उस वक्त का जिक्र था जब सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म इर्तिकाई कैफियत से भी गुज़रे कि एक यूनाइटेड इंडिया से हटकर उन्होंने 1930 के बाद से ये फ़ैसला कर लिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान और दूसरी मज़हब के रहने वाले इकट्ठा चल नहीं सकते। ये इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान मुसलमान खुद अलहदगी चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुसलमान अपने जज्बे के तहत, बैनुल अक़वामी सोच के तहत इकट्ठा रहने को प्रेफर करता था। और जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिस दिन बनी 1906 के अंदर, और उसके पहले सदर सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान, उन्होंने ये कहा कि एक बैरिस्टर है बम्बई का जो कहता है कि हिंदुस्तान यूनाइटेड होगा, तो वो बैरिस्टर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे। तो ये इस बात की गवाही है कि मुसलमान ने साथ रहने की कोशिश की। और 1930 में फिर अल्लामा इकबाल ने भी ये पहचाना इस बात को, दो कौमी नज़रिए का प्रचार शुरू हुआ और लेक्चर्स ऑन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट जो उन्होंने लखनऊ और कानपुर में दिए और अंग्रेज़ी में दिए। ऑडियंस उर्दू समझता था, अंग्रेज़ी में इसलिए दिए कि वो पार्लिमान बरतानिया के अंदर इस बात को पहुंचाना चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। और कायद आज़म ने फिर ये मूवमेंट चलाया और 1940 की एक दास्तान। ये मैं आपको इस वजह से बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि इस दो कौमी नज़रिए को हिंदुस्तान चैलेंज करता रहा। पाकिस्तान में भी कुछ बदनसीब लोग थे जो इसको चैलेंज करते रहे और हिंदुस्तान रोज़ाना, भारत रोज़ाना इस पर मोहर लगाता है कि ये नज़रिया सच्चा था। रोज़ाना मोहर लगाता है, रोज़ाना। कल का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें मासूम बच्चियां 9वीं और 10वीं क्लास की जो हिजाब लगाकर कर्नाटक में स्कूल जा रही थी, उनको बाहर रोक लिया गया और कहा गया कि हिजाब उतारो। तो हिंदुस्तान जिस अंदाज से अपने अंदर आग लगा रहा है वो तो एक अलग कहानी है, जल जाएगा, बाकी नहीं रहेगा। मगर इस वक्त हम जो मजालिम वो ढा रहा है कश्मीर के ऊपर, उसकी याद हम ताज़ा करना चाहते हैं। और ये कंक्रीट का मीनार, इसके अंदर उनके आंसू हैं सदियों से जो जुल्म के अंदर गुजरे हैं, उनका लहू है जिन्होंने लहू बहाया, उनके आंसू हैं जो यतीम हुए, उन बेवाओं के आंसू है जो जिनके शौहर शहीद हुए, उन माओं के आंसू हैं जिनके बच्चे शहीद हुए, जो नस्लें उजाड़ दी गईं, जिनको इंडिया ने रेप को जिस अंदाज से, ज़िना बिल जबर को जिस अंदाज से रियासत का टूल बनाया, उन बच्चियों की आहें हैं, उनकी चादरें हैं इस मॉन्यूमेंट के अंदर। तो ये मॉन्यूमेंट जब इंसान खड़ा करता है तो वो उस याददाश्त को उसके अंदर पुख्ता करता है ताकि नस्लें भूलें नहीं। क्यों ज़रूरी है कि कश्मीर की बात नस्लें नहीं भूलें? एक तो तारीख़ की कहानी होती है, पाकिस्तान के अंदर
پاکستان بننے کے بہت سارے مونومنٹس ہیں، وہ ایک تاریخ کی کہانی ہے، مگر وہ پاکستان کی تاریخ میرے بھائی نامکمل ہے، میری بہن نامکمل ہے۔ جب تک کشمیر آکیوپائیڈ کشمیر، انلیگلی انڈین آکیوپائیڈ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب قائد اعظم پاکستان آئے تو مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں کو ہندوستان بھی چھوڑ کر آئے، جن کے اندر چودھری خلیق الزماں صاحب کا نام ہے، اسماعیل خان صاحب کا نام ہے جو میرٹھ کے تھے، ان لوگوں کو چھوڑا کیونکہ مسلمانان ہندوستان کی بھی فکر اس پاکستان کے نظریے میں آج تک موجود ہے۔ جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ہیں ان کی فکر ہے، ہمارا ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا معاملہ ہے، مگر جب ظلم کرو گے مسلمان پر تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہی کہا ہے تم ایک بدن کی طرح ہو، یہ مسلمانوں کے لیے کہا ہے، پاکستان تو بات کی بات ہے، تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح سے جس انداز سے کشمیر میں مسلسل جھوٹ بولا جاتا رہا، جس انداز سے اکابرین کشمیر کو دھوکہ دیا گیا، جس انداز سے آج بھی وہاں کہا جا رہا ہے اور آج بھی کچھ لوگ دھوکہ کھائیں گے، اور 70 سال سے جھوٹ کے اندر ہندوستان اگر چل رہا ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے اندر بھول پیدا ہوگی؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو مرضی آئے کوشش کر لے، وہ تاریخ مٹا کر لکھے۔ میں نام بھول جاتا ہوں، ایک فرانس کا ایک چیک شاعر ہے، چیک ناولسٹ ہے جو فرینچ ناولز لکھا کرتا تھا، اس نے کہا کہ اگر کہیں کی تاریخ مسخ کرنا ہو یا مٹانا ہو تو لوگوں کی یادداشت کو کمزور کرو، تاریخ کی کتابیں پھاڑ دو، نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کرو اور اس کا اہتمام کرو کہ لوگ بھول جائیں۔ تو جد و جہد کا بنیادی اصول ہے کہ اپنے آپ ہم بھولیں گے نہیں، ہم یاد رکھیں گے ایک ایک واقعہ۔ ہم معاف کر سکتے ہیں مگر ایک ایک واقعہ یاد رکھیں گے۔ اور جس انداز سے وہاں ظلم ہو رہا ہے، جناب پیلٹ گنز کا استعمال، میں نے جب شروع انہوں نے کیا تو میں نے ٹیلی ویژن پر بار بار کہا کہ میں ہندوستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں یا انصاف کا کوئی ذرہ بھی ان کے اوپر باقی ہے، یہ پیلٹ گن ہندوستان میں کسی اور جگہ استعمال کر کے دیکھیں۔ ایک کشمیر میں استعمال کیا، لوگوں کو زخمی کیا، ہزاروں کو، لوگوں کو، بچوں کو نابینا کیا، سیدھا آنکھوں میں مارا۔ کتنی شہادتیں، 1 لاکھ کا یہاں پر ذکر ہوا ہے جو ڈاکیومنٹڈ شہادتیں ہیں، پوری نسل کو تباہ کر دیا۔ دیکھیے نوجوان شہید ہوتا ہے، پورا گھر زوال پذیر ہو جاتا ہے معاشی طور پر، اور نفرت کی بو بڑھتی چلی جاتی ہے، نفرت اس طرح سے ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہندوستان کو ذرا سی بھی محبت ہوتی کشمیر کے اس حصے پر جس میں گھبرا کر، بھاگ کر، روتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز میں گیا 1948 میں 1 جنوری کو کہ یہاں سیز فائر کرو، اور ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں اور وہ بھی وعدہ کرتے ہیں، سارے وعدے کیے، سارے ریزولوشنز پر ہندوستان نے دستخط کیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان آزاد کر لے گا، اور پاکستان کو یہ یقین تھا۔ آپ بھی دیکھیے کہ ہم کس آزمائش سے ہم اور آپ مل کر گزر رہے ہیں۔ پاکستان کو یقین تھا کہ ایک نیا ادارہ بنا ہے اقوام متحدہ کے نام سے، اور وہاں پر اگر وہ سیز فائر اور سیلف اس کے اندر وہاں پر استصواب رائے کریں گے تو ہمیں یقین تھا، اور صرف یہ طے ہوا کہ غیر جانبدار استصواب رائے کی بنیاد پر کشمیر کے اندر، جموں و کشمیر کے اندر یہ بات طے پائے گی کہ لوگ ہندوستان کے ساتھ جڑیں یا پاکستان کے ساتھ۔ بالکل طے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لکھا ہوا، دستخط شدہ۔ شرم نہیں آتی ان ریاستوں کو اور ان لیڈران کو کہ جو لکھ کر بھی وعدہ کرے تو دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ اب دنیا کیسی ہے؟ اب دنیا یہ ہے جیسے صدر صاحب نے یہ بات کی یہاں پر کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے، تجارت کی دنیا ہے، پیسے کی دنیا ہے، اقدار کی۔ جو مسلمان جس چیز کا چیمپئن ہے وہ ہے موریلٹی۔ موریلٹی کی دنیا ہی نہیں، مگر دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں ہے،
یہ فلسطین کا بھی معاملہ ہے اور دوسری قوموں کا معاملہ ہے جس کے اوپر غصب کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. پورے مشرق وسطیٰ کا جو حال خراب کیا گیا، کوئی موریلٹی نہیں ہے، جھوٹ کی بنیاد پر تباہی کی دنیا پیدا کی گئی ہے. تو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف، دنیا دیکھ رہی ہے مسلمانوں کی طرف کہ شاید صدیوں بعد اقدار اور اخلاق کی بنیاد پر ہیومن رائٹس کی بات ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب بھی امید کرتا ہے. پاکستان نے یہ ثابت کر دیا، میں اپنے فوجی بھائیوں پر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ثابت کر دیا کہ بالاکوٹ پر جب ہندوستان نے حملہ کیا تو ان کا جہاز بھی گرایا، منہ توڑ جواب دیا. یہ ثابت کیا کہ اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے، آنکھ اٹھاؤ گے تو آنکھ نکال کر پھینک دیں گے. یہ میسج جانا ضروری ہے کیونکہ ہندوستان نے پہلے ایٹمی صلاحیت اختیار کی 1974 میں، اور 7 سال میں میرے بہادر اور عقلمند پاکستانیوں نے 7 سال میں اپنا ڈیوائس تیار کر لیا تھا. پھر ہندوستان نے پہل کی ایکسپلوڈ کرنے میں، ہم بھی مجبور ہوئے دنیا کو بتا دینے میں کہ دیکھو نیوکلیر ڈیوائس ہے، کبھی آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھنا. اس کے باوجود بڑی جنگ کے مقابلے میں، چھوٹی جنگ کے مقابلے میں ظلم و تشدد کی جنگ تو جاری ہے. چھوٹی چھوٹی اسکرمش کے اندر دنیا ہندوستان کو جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے ہندوستانیوں کو جھوٹ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں بالاکوٹ پر یہ تھا، تباہ کر دیا. دنیا کی رپورٹس کے اندر یہ بار بار آ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم نے F-16 گرا دیا. دنیا نے رپورٹ کر دیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. مگر میرا خیال یہ ہے کہ جو تعصبات بڑھاتا ہے، جو صرف مسلمان کشی پر لگا ہوا ہے، جو مسلمانوں کی تذلیل پر، مسلمانوں کی معیشت تباہ کرنے پر، اور کشمیر تو سب سے بڑی مثال ہے، سارے ہندوستان کے اندر یہ کیفیت ہے. مگر سوچ تو وہی ہے، سوچ تو وہ ہندوتوا والی سوچ ہے. دیانند نے جو شروع کی تھی، آریہ سماج نے 1875 میں یا 73 میں معاملہ شروع کیا، پھر گولکار، پھر سورکار، اور پتہ نہیں کتنے کتنے نفرت کو مزید بڑھا رہے ہیں اور دنیا پہچان نہیں رہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ یہ جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں. دنیا پہچان نہیں رہی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل ہی یہ بات کی، اور پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشنز نے 2018 میں UNHCR نے یہ رپورٹ دی کہ کشمیر کے اندر کتنا ظلم ہے. اور اب ایک نئی ترکیب انہوں نے چلی ہے کہ ڈیموگرافی کو بدلا جائے، لوگوں کو لایا جائے، لوگوں کو بسایا جائے. یہ ڈیلیمیٹیشن کا جو آپ نے ذکر کیا، اس انداز سے کوئی جھوٹی حکومت وہاں قائم کی جائے. اگر اس کو کچھ بھی خیال تھا کشمیر کے اندر، کبھی بھی خیال آیا ہو، تو دیکھ لے آج دنیا، ادھر دیکھ لے، ادھر دیکھ لے، کہاں امن ہے، کہاں ظلم ہے، کہاں معاشرہ بند ہے، کہاں اخباروں کو جانے نہیں دیتے، کہاں دنیا کے جرنلسٹ یا پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز کو گھسنے نہیں دیتے، اور کہاں معاملہ کھلا ہوا ہے. اور یہ آزاد فضائیں کتنی خوبصورت. اور مجھے یہاں بیٹھ کر یہ خیال ہو رہا تھا کہ میری اتنی خوبصورت وادی کشمیر ہے، اور ادھر بیچارے بھائیوں کا کیا حال ہوگا. ذرا سا احساس کرو، ذرا سا تصور کرو کہ وہ باہر نکلے تو ان کی گرفتاریاں ہوں، گھروں میں محاصرہ کیا جائے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جائے، گرفتار کر کے بلا جواز گرفتار بند کر دیا جائے، اور ظلم کی انتہا کہ ریپ کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے. کیا کوئی معاف کرے گا؟ کوئی نسل معاف کرے گی؟ کوئی آنے والے معاف کریں گے؟ جو بچہ پیدا ہوگا کیا وہ معاف کرے گا؟ تو معافی بھی نہیں ملنی. اور ظلم و تشدد ہم روکیں گے، کیسے روکیں گے؟ اب آپ کو یہ بتاؤں، یہ تو میرا وہ ہے کہ یادداشت کو مستحکم کرو، دنیا کو بتاؤ، اور آج کی تقریب کے ذریعے پھر دنیا کو بتاؤ. دنیا کی فکریں اس وقت معاشی فکریں ہیں. معاشی اعتبار سے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہر جگہ وہ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، مگر کب تک اگنور کریں گے؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان شہداء کو جن کی یاد پہ یہ مانیمنٹ بنایا گیا. اللہ تعالیٰ ان شہداء کو تو ظاہر اجر دے گا، ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے. جو نقصان ہوا ان شہادتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس نقصان کا ازالہ کرے.
اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کرے، آکیوپائڈ انلیگلی آکیوپائڈ انڈین کشمیر کو آزاد کرے، وہ آزاد فضاؤں کے اندر بچے جنم لیں، آزاد فضاؤں کے اندر ان کی تعلیم ہو، ان کی معیشت ہو، جو خوبصورتی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے۔ میرے کشمیری بھائی جو اکراس دا بارڈر ہیں وہ بھی ان کو بھی یہ دیکھنے کا موقع ملے۔ لہٰذا یہ آزادیاں جو ہیں اس کو پکڑ کر رکھنا چاہیے ہمیں، یہ جو پاکستان کی آزادی ہے یہ پکڑ کر رکھنی چاہیے۔ اور یہ جو ہائیبرڈ جنگیں جو مختلف روزانہ آپ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کہانی ہے۔ میرے فوجی سویلینز مسلسل شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہائیبرڈ وارفیئر ہے فرام اکراس دا بارڈر، اور پاکستان کہیں انٹرفیئر نہیں کر رہا۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی پاکستان کا بال بیکا کر نہیں سکتا۔ ہم نے بڑی بڑی دہشت گردیوں کا مقابلہ کیا، پاکستان از دا موسٹ سکسیسفل نیشن ان دا ورلڈ جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہو۔ کوئی قوم یہاں سے لے کر آپ اٹلانٹک تک چلے جائیے، سب قومیں فیل ہوئیں، سپر پاورز فیل ہوئیں۔ پاکستان کی افواج اور پاکستانیوں کی پالیسیاں، ہم نے ریفیوجیز کا بھی خیال کیا، یہ بحریہ روم میں ڈوبنے دیتے ہیں، مرنے دیتے ہیں، ہمیں ہیومن رائٹس کے نصیحت کرتے ہیں۔ جب جی ایس پی پلس کی بات آتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی فکر کرو، اور پرسوں کی خبر ہے کہ گریس نے ریفیوجیز کو اندر آنے نہیں دیا اور 10 ریفیوجیز دے فروز ٹو ڈیتھ۔ 6 ارب یوروز خرچ ہوتے ہیں اس بات پر کہ ریفیوجیز یورپ میں نہ آئیں، مگر جن کے اوپر یہ خرچ کر رہے ہیں، جن رینیگیڈ فوجیوں کے اوپر میڈیٹرینین کے اندر، وہ ان کو پکڑتے ہیں، ان کو ظلم کرتے ہیں، ان کو ریپ کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، بچوں کو بیچتے ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے۔ میرے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے، اور کس کی بات ہے؟ کہاں کس کو آواز دیں گے آپ؟ تو صرف اللہ کو آواز دو، اپنے آپ کو مستحکم کرو، اپنی افواج کو مستحکم کرو، اپنی قوم کو مستحکم کرو، اپنی معیشت کو مستحکم کرو، اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو مستحکم کرو، فیک نیوز کا مقابلہ کرو، جو گمراہ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرو۔ کوئی طاقت دنیا کی کشمیر کی آزادی سے روک نہیں سکتی۔ میں آپ کو یقین دلاتا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں گا انشاءاللہ پاکستان کا عروج ابھی آپ نے دیکھنا ہے، حالات سازگار ہیں، اور وہ پاکستان کی شہ رگ کشمیر کیسے پیچھے رہ سکتی ہے۔ تو لہٰذا میں دنیا کو بھی وارن کرتا ہوں، اقوام متحدہ سے بھی کہتا ہوں کہ کوشش کر لو، امن کے ذریعے پاکستان نے صبر کیا ہے، امن کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں۔ میں کل کا وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہندوستان اپنے آپ کو خود آگ لگا رہا ہے۔ اٹ از جیسے خوشونت سنگھ نے کتاب لکھی تھی 2006 کے اندر، دی اینڈ آف انڈیا۔ اچھا، اور اینڈ اس نے کہا کہ پاکستان تمہیں ختم نہیں کرے گا، تم اندر سے اپنے آپ کو آگ لگاؤ گے۔ وہ آگ بھی ہم ابھرتی دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ود دا گڈ وشز اور ود دا گڈ نیوز کہ کشمیر بنے گا پاکستان، میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے یہ عزت افزائی ہوئی کہ اس مانومنٹ کے پاس آ کر یہ میں تقریر کر سکوں۔ السلام علیکم۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ خواتین و حضرات، اب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جموں کشمیر مانیمنٹ کا باقاعدہ افتتاح فرمائیں گے۔ یہ مانیمنٹ معلومات کی جنگ اور سافٹ پاور پروجیکشن میں اہم حربہ ہے۔ منتخب حاضرین صدر مملکت کے ہمراہ ہوں گے۔ باقی مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی نشستوں پر رہیں۔ ہم آپ کو صدر مملکت کی مانیمنٹ کی افتتاح پر تاثرات لمحہ بلمحہ اسکرین پر دکھائیں گے۔ پہلے 3 روز پہ مہمانان گرامی صدر مملکت کے ساتھ مانیمنٹ کا افتتاح کریں گے۔ ہمارے کشمیری بھائی ساتھ ہاتھ لگائیں گے تو معاملہ چلے گا۔ آئیں جناب، چیف صاحب آپ بھی آئیں، ہاتھ لگائیں ذرا، آپ بھی سر، آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ ہاں جی ہاں، یہ بڑا معاملہ ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ، اس مقام کو
ہر خاص و عام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا، اہل کشمیر کی مجاہدانہ کاوشوں کو قبول فرما، غاصب قوتوں کے تسلط سے انہیں آزادی نصیب فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم سر، یہاں پہ میں آپ کو اس مونومنٹ کے بارے میں اہم خد و خال کے بارے میں بتاؤں گا۔ بنیادی طور پہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہ ہے جو ٹنل کہلاتا ہے جس میں ہم کھڑے ہیں، اور دوسرا باہر پلیٹ فارم ہے جہاں پہ باقی مونومنٹ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ٹنل کے اندر آزاد جموں و کشمیر کی آزادی سے پہلے کی تاریخ اویزاں کی گئی ہے۔ اس کے بائیں جانب آزاد جموں و کشمیر کی خوبصورت تصاویر اویزاں کی گئی ہیں۔ اگر ہم اس کے درمیان میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 6 اہم شخصیات ہیں جو ان کی سیاسی اور عسکری جدوجہد کو ظاہر کرتی ہیں۔ سب سے پہلا فریم جو ہے جموں کشمیر کے سکھ اور ڈوگرا کے بارے میں ہے، دوسرا فریم جو ہے یہ یوم شہداء کے بارے میں ہے، جب 13 جولائی 1931 کو سری نگر کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے اور ان میں 22 نوجوانوں کو اذان کی تکمیل کے دوران ہی شہید کر دیا گیا۔ اس سے اگلا فریم مسلم کانفرنس کے بارے میں ہے جس کو 19 اکتوبر 1932 میں قائم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 1939 میں یہ مسلم کانفرنس سے نیشنل کانفرنس بنی۔ اس کے بعد آگے جو فریم ہے یہ انڈیا اور برٹش کے درمیان الحاق کو ظاہر کرتا ہے، جب ریڈ کلف نے گرداسپور کا اہم شہر انڈیا کے حوالے کر دیا تاکہ ان کو راہداری مل سکے۔ یہ لائٹس کے ساتھ اس کو ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ مونومنٹ ہے جب 19 جولائی 1947 کو مسلم کانفرنس نے پاکستان سے الحاق کے متعلق بہت اہم قرارداد پاس کی۔ سر یہاں پہ ہمارے دائیں طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہماری سیاسی جدوجہد کو ظاہر کرتے ہیں، جہاں پہ 3 اہم شخصیات کی تصاویر ہیں اور بائیں جانب عسکری شخصیات ہیں۔ سردار محمد ابراہیم خان جنہیں بانی کشمیر اور غازی ملت کے نام سے پکارا جاتا ہے، چودھری غلام عباس جنہیں رئیس الاحرار اور قائد کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، سید علی شاہ گیلانی جو مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے حریت لیڈر تھے، اور پاکستان کی حکومت نے ان کی بہت کردار کے اوپر ان کو نشان پاکستان کے نام سے نوازا گیا۔ بائیں طرف سردار محمد عبدالقیوم خان کی تصاویر اویزاں ہیں، نائک سیف علی جنجوعہ جو 1948 میں جنگ لڑتے ہوئے بڑی بہادری سے شہید ہوئے، اور انہیں ہلال کشمیر جو سب سے بڑا کشمیر کا ایوارڈ ہے، فوجی ایوارڈ، وہ دیا گیا جو بعد میں نشان حیدر کے برابر بنا۔ یہ سپاہی حسین بی بی ہیں جو چڑی کوٹ کے مقام پر 1947 میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑتی ہوئی جام شہادت نوش کیا، اور ان کو فخر کشمیر کہتے ہیں، کو آواز دیا گیا جو ستارہ جرأت کے برابر ہے۔ اس کے بعد 6 مزید فریم ہیں جو کہ ہسٹری کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ انڈیا کی منورنگ ہے، جس طریقے سے اس نے شیخ عبداللہ کو راضی کیا اپنے ساتھ الحاق کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تو جو مقامی جدوجہد تھی ڈوگرا RSS اور عقائد دل کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پھر ہمارے جو پختون بھائی قبائل تھے وہ آئے اور وہ آزاد فورسز کے ساتھ لڑے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ سارے حالات بتاتے ہیں جب ہندو مہاراجا نے انڈیا کا الحاق کیا، انڈیا کے ساتھ الحاق کیا اور وہاں پہ ان کی افواج کو دعوت دی۔ اور سب سے آخر میں یہ UN انٹرونشن کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کس طریقے سے UNIO سیز فائر لائن قائم ہوئی۔ اسی کے اندر ایک سٹیٹمنٹ ہے جو نہرو نے 2 نومبر 1947 کو دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو اقتصادی رائے کا حق دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا خود سلیکٹ کر سکیں، لیکن یہ وعدہ آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ یہاں کے اوپر یہ پری پارٹیشن جو ہسٹری ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم اگلے حصے کی طرف جائیں گے۔ عارف الوی نے یادگار کا افتتاح کیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے یادگار شہداء کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور باقاعدہ طور پر مونومنٹس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مظفر آباد میں یادگار شہداء کی تقریب جاری ہے۔ کچھ دیر قبل عبدالقیوم نیاسی نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے مطالبے کی قیمت جانوں کی صورت میں دی۔ LOC پر کوئی گھر ایسا نہیں جو گولیوں سے چھلنی نہ ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ صدر عارف الوی نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جموں و کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔
آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ اس یادگار شہداء کو انسانیت کے لیے مینار نور بنا. شہدائے کشمیر کی قربانیوں کو قبول فرما, ان کے درجات کو بلند فرما برحمتک یا ارحم الراحمین ثم آمین. Honorable President, یادگار کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. Respected dignitaries and Honorable President, یادگار کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. ابھی ہم جس حصے میں کھڑے ہیں اسے The Walls of Sacrifice کہا جاتا ہے, اور اس میں اندرونی 8 دیواریں جو کہ جموں کشمیر کے شہداء کی عکاس ہیں اور اس خون کی عکاس ہیں جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے بہایا گیا. اس میں پہلی 2 دیواریں یہاں کی سویلین آبادی بشمول پولیس کے شہداء پر مشتمل ہیں, جبکہ دائیں طرف والی 3 دیواریں یہاں کے مقامی مسلح جتھوں, اس کے ساتھ ان کی کمک کو آئے ہوئے قبائلی جتھوں اور یہاں کے پاک فوج میں جو آزاد کشمیر کے شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ان کے نام آویزہ ہیں. جبکہ سر ہمارے بائیں جانب والی ان 3 دیواروں پر پاک فوج کے مسلح جری جوانوں کے نام آویزہ ہیں جنہوں نے منزل مقصود آزادی کشمیر کے حصول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. سر بیرونی جو 4 دیواریں ہیں یہ پاکستان کے 4 صوبوں کی عکاس ہیں, اور یہ اس چیز کی غماز ہیں کہ یہ 4 صوبے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک شیلڈ آف ڈیفنس کا کام کرتے ہیں. ان 4 صوبوں پر مسلح افواج پاکستان کے جری شہداء کے نام لکھے گئے. ٹوٹل کتنے ہیں سارے؟ یہ ٹوٹل سر اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے ہیں وہ 20,000 ہیں, اور تقریباً 8,000 جو ہیں ان 12 دیواروں پر ہیں. سر سامنے یہ جو بلاسٹڈ وال ہے یہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کی ترجمانی کرتی ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے قریب 20,000 شہداء کے نام گولڈن بک میں لکھے گئے. تھینک یو سر. السلام علیکم. یہاں سے اس یادگار کے تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے جس کو فریمز آف اوبلیگیشن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. یہ 4 فریمز ہیں, یہ 4 وہ ذمہ داران ہیں جن سے کشمیری عوام آزادی کے حصول کے لیے بہت سی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں, اور انہی 4 کلیدی کرداروں سے ہوتے ہوئے ہم اپنے منزل مقصود تک رسائی ممکن حاصل کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا فریم پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتا ہے, اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانیت ہی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے. دوسرا فریم مسئلہ کشمیر کے کشمیریوں کے کلیدی کردار کو اجاگر کرتا ہے. تیسرا سفید فریم مسلم امہ سے منسوب ہے, اور مسلم امہ کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے
ذمہ داری کی یاد دہانی کراتا ہے، جبکہ چوتھا اور آخری فریم عالمی برادری کی مسئلہ کشمیر کے حل میں دلچسپی کی پر زور ڈالتا ہے۔ اور یوں ہم ان فریمز آف آبلیگیشن سے گزرتے ہوئے اس یادگار کے چوتھے اور آخری حصے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس حصے کو فائنل ڈیسٹینیشن یعنی منزل مقصود کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یادگار کا یہ حصہ پچھلا 3 حصوں سے منسلک جدوجہد آزادی کی یہ آخری کڑی ہے۔ اس حصے میں پاکستان کا نقشہ نصب کیا گیا ہے، جس میں چنار کا پتہ مرکزی اہمیت کے ساتھ رونما ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے لیے کشمیر کی حیثیت اس کے دل کی مانند ہے اور پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اس نقشے کے اندر وہ جو حصہ اوپن رکھا گیا ہے نا، اس سے ہم نیچے آ کر باقی ہندوستان کے لوگوں سے عارف الوی کو یادگار کے بارے میں پس منظر مملکت نے مظفر آباد میں یادگار شہدا کا افتتاح کر دیا۔ اس دوران گیلری میں رکھی گئی تصاویر کا معائنہ بھی انہیں کروایا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ مظفر آباد میں یادگار شہدا کی افتتاحی تقریب تھی کہ جس میں آرمی چیف صدر مملکت عارف الوی، وفاقی وزراء، وزیر اعظم اور صدر آزاد کشمیر بھی شریک تھے۔ اس تقریب سے خطاب کرتے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ آج کشمیریوں میں ہونے والے مظالم سے متعلق دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آج کے دن کو ہم یوم استحصال کشمیر کے طور پر مناتے ہیں۔ مزید کہنا تھا کہ بھارت نے ہمیشہ 2 قومی نظریے کو چیلنج کیا۔ کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت نے مظفر آباد میں یادگار شہدا کا افتتاح کر دیا ہے اور اس دوران گیلری میں رکھی گئی تصاویر اور دیگر مونومنٹس جو ہے اس کا معائنہ بھی انہیں کروایا گیا۔ ان کے ساتھ آرمی چیف اور صدر جو ہیں آزاد کشمیر بھی ان کے ساتھ ہمراہ تھے۔ یہ تقریب تھی جو کہ مظفر آباد میں تھی، یادگار شہدا کی افتتاحی تقریب تھی جس میں آرمی چیف اور صدر مملکت کی شرکت تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء، وزیر اعظم اور صدر آزاد کشمیر بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ صدر مملکت مظفر آباد میں یادگار شہدا کا افتتاح کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ آج کشمیریوں پر ہونے والے مظالم سے دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ظلم ایک ایک واقعہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، بھارت جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ عارف الوی کا یہ خطاب تھا۔ آپ کو بتائیں کہ مظفر آباد میں یادگار شہدا کی افتتاحی تقریب تھی کہ جس میں آرمی چیف اور صدر مملکت بھی شریک تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء، وزیر اعظم اور صدر آزاد کشمیر بھی اس وقت یہاں پہ شریک تھے۔ یادگار سے ملحقہ گیلری میں مقبوضہ کشمیر کے حالات کی عکاسی کی گئی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت نے مظفر آباد میں یادگار شہدا کا افتتاح کر دیا ہے اور انہوں نے تقریب سے خطاب بھی کیا اور اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تقریب میں موجود تھے۔ اس کے بعد انہیں گیلری کا دورہ کرایا گیا، انہوں نے گیلری کے مختلف حصے دیکھے اور اس حوالے سے ان کو بریف کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دی جانے والی قربانیوں کو اس گیلری میں اجاگر کیا گیا اور تصاویر بھی آویزہ کی گئی ان تمام شہدا کی جنہوں نے تحریک کے لیے اپنی جان قربان کی اور انہوں نے پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے اور ملک بھر میں اسی مناسبت سے تقریبات کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مناظر آپ کے سامنے ہیں مظفر آباد کے، جہاں پر یادگار شہدا کی افتتاحی تقریب ہوئی۔